अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तानी सियासत में नया तहलका। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज इस्तीफ़े की पेशकश कर दी गई है जनाब ओपोजिशन को कि जो भी लूटी दौलत है वो ख़जाने में जमा करवाएं, मैं कल ही इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ज़ाहिर है इमरान खान की जानिब से एक मशरूत पेशकश की गई है। ओपोजिशन को अब सवाल उठाएंगे कि ये पेशकश कितनी संजीदा है और ओपोजिशन क्या ये तजवीज़ कबूल करेगी। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 माह से काफ़ी बहस भी चल रही है। हुकूमत ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी ले गई और आज जाहिर है इस मामले की समाअत भी हुई और अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए इस मामले को लेकर। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि अदालती रिमार्क्स के बाद क्या हुकूमत ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम मंजूर करा सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ऑपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म को दी गई डेडलाइन तो अब खत्म हो गई है, आगे होगा क्या? लॉन्ग मार्च होगा या फिर तहरीक अदम एतमाद? आखिर पीडीएम क्या फैसला करेगी? यही वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तर्जियाकार जनाब एहतशाम उल हक साहब। इसके साथ साथ तर्जियाकार मलिहा हाशमी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, जबकि वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तर्जियाकार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। एहतशाम साहब, वैसे तो हम देखते हैं कि सियासत में हर रोज़ ही कुछ नया हो रहा होता है, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बयान दिया गया, एक बड़ी पेशकश की गई है ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन तजवीज़ कबूल करेगी? वैसे देखिए 2.5 सालों में तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एक नई चीज़ है। वो जो स्पैनर फेंका है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, ज़ाहिर है इस पर बहुत सारे लोग इसके हक़ में भी बात करेंगे, मुखालफत में भी करेंगे। कुछ लोग इसको ताबीर करेंगे कि जी भी छंटिंग है, ये जनाब सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज़ करने के लिए और उनको दबाव में मज़ीद लाने के लिए। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट किसी हद तक मानना पड़ेगा सोनिया कि पब्लिक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। देखिए पाकिस्तानी सियासत में, फॉर दैट मैटर दुनिया में भी, वाइट कॉलर क्राइम को अनर्थ करना और लोगों को सजाएं दिलवाना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे मुल्क में तो बहुत मुश्किल काम है। अभी आप देख लें, इससे पहले भी आपको याद होगा कि इनको कहा गया था नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को कि 5 बिलियन डॉलर आप वापस कर दें जो आपने लूटी है दौलत पाकिस्तानियों की, तो आपको माफ़ कर देंगे। आपकी सियासत जो है ना, आप जिस तरह रहना चाह रहे हैं, आपकी कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। लेकिन सोनिया, एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि सारे इस प्रोसेस में हुआ क्या है। अभी आप देखें ना, आगा सिराज दुरानी साहब, कितना बड़ा केस था स्पीकर सिंध असम्बली, बिल्कुल किधर है केस उनका? डॉक्टर आसिम का केस किधर है? उसके बाद आप क्या नाम है इनका, मेमन साहब, सरजील मेमन, किधर गया केस उनका? अहमद अपना चीमा, फवाद हसन फाद, और फिर साद रफीक जो भाई हैं दोनों। और फिर आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनका नाम था मुश्ताक रईसानी। 73 करोड़ रुपया कैश उनके घर से निकला था, बिल्कुल रिकवर किया गया था। आज मैं बताएं कहाँ हैं? वो जेल में, बाहर हैं। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान में लोगों को सजाएं दिलवाना एक बड़ा मुश्किल काम है। और पहली तो बात यह है कि जो आज इमरान खान साहब की ये ऑफ़र है, क्या वो डे 1 से इस बात को मान रहे हैं? वो तो कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, उंगली ला के एक आने के लिए, एक ढेले के भी करप्शन जो है वो साबित कर दें तो मैं अब सियासत छोड़ दूँगा। लेकिन इस हद तक तो बात सही है सोनिया कि साबित तो नहीं चीज़ हुई। और फिर जब अदालतों में जाकर लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं, जैसे आज ये अपना क्या कहते हैं ख्वाजा बरादरान है, आज चीमा, फवाद अनफार, तो लोग फिर कहते हैं कि जी बड़ी हद तक तो आ गए हैं, उनके ऊपर से दाग किसी हद तक धुल गया है, वरना अगर आप फंसे हो तो आपकी ज़मानत नहीं होती, आपने अगर इतना ब्लेटेंट तरीके से लूटा है। अब सवाल ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों कहा? ये बड़ा देखें, ये दबाव है इस वक्त दोनों पे बड़ा शदीद। प्राइम मिनिस्टर पे दबाव है कारकर्दगी दिखाने का, ओपोजिशन पे दबाव है कि जी जो नारेबाजी की थी वो किधर है? 31 जनवरी जो बार बार आता है, डेडलाइन गुजर गई। आज भी मरियम साहबा कह रही थी कि जी कायम है, इस्तीफे देने चाहिए। बिलावल साहब को कह रही हैं कि इस्तीफे देने चाहिए, 4 तारीख को फैसला होगा। तो इसका जवाब तो एक वन लाइनर तो ये बनता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो मुझे लगता है कि ये बयान देने का मतलब ये 2 धारी तलवार है कि जी आप आ जाएं, मान लें तो मैं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ अपने वोटर्स को और अपने क्या कहना चाहिए पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको ब्लीड होने से बचाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि जी आप इस्तीफे दे दें और मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मेरा सियासत में रहने का कोई वो नहीं है, जिस तरह आप नस्लों की और विरासत की सियासत करते हैं मैं नहीं करता। लेकिन बात यह है कि
یہ کہہ دینا آج یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، نہ کہہ دینا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے مزمل سور وردی صاحب، آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے گا. آج وزیر اعظم کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے، ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ اس پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم لوٹی دولت واپس لے کر آئیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ لوٹی دولت واپس آئی، نہ ہی صحیح معنوں میں احتساب ہوا. اب یہ جو بیان سامنے آیا کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور کتنی حد تک گورنمنٹ کامیاب رہی لوٹی دولت واپس لانے میں؟ دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ گزشتہ 2.5 سال میں جو عمران خان صاحب کے 2.5 سال ہیں، اس میں انہوں نے اس ملک میں اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کیا قانون سازی. مجھے تو ایک ایسا آرڈیننس نظر آتا ہے جس میں نیب کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ کاروباری لوگوں کو نیب سے ہم آزادی دلوا دیں گے اور کاروباری لوگ جتنی مرضی کرپشن کر لیں ان کو نیب نہیں پوچھے گا. مجھے تو نہیں نظر آیا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ملک میں احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے تو وزیر اعظم یا وزارت قانون نے احتساب عدالتوں کی تعداد ڈبل کر دی ہو تاکہ احتساب کے مقدمات کا بروقت اور جلد فیصلہ ہو سکے. آج لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ احتساب عدالتیں کم ہیں اور مقدمات زیادہ ہیں، ان پر لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ 5-5 7-7 سال 10-10 سال چلتے ہیں. ایک ہی مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے جس پر سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ جج لگایا، اگر وہ مانیٹرنگ جج نہ لگاتے تو وہ مقدمہ بھی کئی سال چل سکتا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب واقعی اس ملک میں احتساب کے لیے سنجیدہ ہیں تو استعفے کی پیشکش کی بجائے انہیں ایسے قانون سامنے لانے چاہیے جن سے احتساب ممکن ہو سکے. احتساب عدالتوں کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ 90 دن میں احتساب ریفرنس کا فیصلہ کریں گی اور لوٹی ہوئی دولت واپس آ سکے گی. یہ بیان بازی کا تو کام، جن ملکوں نے لوٹی ہوئی دولت اپنے ملکوں میں واپس لی ہے انہوں نے بیان بازی سے تو نہیں لی ہے، انہوں نے قانون کی عملداری سے لی ہے. بالکل. اب ایک طریقہ تو ایم بی ایس والا ہے کہ آپ سب کو بند کر لیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اور جب تک کوئی پیسہ نہ دے اس کو مت نکلنے دیں اور بند رکھیں. اب یہاں تو ہم وہ ایم بی ایس والا طریقہ لے لیں، یہاں دوسرا قانون کی عملداری کا طریقہ ہے جس کی طرف جانا چاہیے، یہاں چائنا والا طریقہ ہے اس کی طرف چلے جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس ملک میں احتساب کے لیے گزشتہ 2.5 سال میں کتنی قانون سازی ہوئی ہے، عدالتوں کو کتنا مستحکم کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ احتساب کے لیے گورنمنٹ کی گڈ ول کتنی ہے بیانوں کے علاوہ عمل میں. ٹھیک ہے ملیحہ، آپ سے کامنٹ چاہوں گی. اپوزیشن کو پیشکش تو کر دی ہے لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ صرف الزامات ہیں، یہ صرف انتقامی کارروائیاں ہیں اور ثابت بھی کچھ نہیں ہو رہا. نہیں ثابت کیسے نہیں ہوا؟ نیب میں آئے دن کئی نئے انکشافات ہوتے ہیں جس پر یہ بال ایک دوسرے کی کورٹ میں پھینکتے رہتے ہیں. وہ کیا کلیم اللہ سے گیند سمیع اللہ کے پاس گئی وہ والا حساب رہتا ہے. لیکن آج جو عمران خان صاحب نے ایک پیشکش کی ہے، یہ پیشکش سے زیادہ ایک چیلنج ہے اپوزیشن کو کہ آپ لوگ لوٹی ہوئی رقم واپس کر دیں، کیونکہ آپ ہی حکومت میں رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے باری باری، تو آپ لوٹی ہوئی رقم واپس کر دیں. میں اقتدار میں آیا ہی اس لیے، مجھے عوام ووٹ کی طاقت سے منتخب کر کے صرف اس لیے لے کر آئی کہ میں وہ لوٹی ہوئی رقم ریکور کروا سکوں. آپ فواد چودھری صاحب اور اسد عمر اکثر یہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاک شوز میں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ سعودی عرب بھی جب یہ گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جب ان کو ملتے ہیں تو وہ سب سے پہلا جو بلکہ سوال بھی نہیں کرتے، ایک اصرار کرتے ہیں کہ خان صاحب چوراں نو نہیں چھڑنا. سو وہ جو ایک غریب آدمی جو یہاں سے تنگ آ کر گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی جاب اپرچونٹی نہیں تھی، وہ پردیس میں سزا کاٹ رہا ہے اپنے پیاروں سے دور رہ کر، جو پیسہ کماتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، تو اس امید میں ہے کہ شاید پاکستان کے حالات ایک دن بہتر ہوں گے انشاءاللہ اور میں واپس اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا. تو وہ تو بہت ڈیسپریٹ ہے آپ کا اوورسیز پاکستانی ہم سے زیادہ، کہ پاکستان کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس ملنی چاہیے. یہاں پر ایک اور چیز بہت انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج انڈائریکٹلی دوبارہ سے بتایا ہے، جیسے احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں نے پاکستان کا جنہوں نے قومی خزانہ لوٹا ہے ان سے دولت ریکور کروانی ہے. لیکن ملیحہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ 2.5 سالوں میں اس لوٹی دولت کو واپس لانے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیا ہوا؟ عملی طور پہ میں بتاتی ہوں آپ کو کیا اقدامات کیے ہیں. عملی طور پہ آپ کو یہ براڈ شیٹ والا کیس آپ کے سامنے ہے. اب یہ وہ تفصیلات ہیں جو 2018 میں یہ فیصلہ آیا تھا، لیکن ہمارے فرشتوں کو بھی اگلے 5 سال نہیں پتا چلنا تھا اس کے بارے میں اگر میاں صاحب کی حکومت ہوتی، اگر زرداری صاحب کی حکومت ہوتی. سو یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے. جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت لینتھی ہوتی ہیں، اس میں وقت لگتا ہے، وہ 1-2 دن کا کھیل نہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے احتساب کا
اور یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو سعد رفیق صاحب کی وہ بات بھولنی نہیں چاہیے جو کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں. یاد کریں آپ وہ کیا کیا کہتے تھے. خواجہ آصف صاحب نے اسی فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں صاحب پینما از ناٹ این ایشو, لوگ بھول جان کے پینما نو. دیٹ واز ہز ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ. تو بات یہ ہے کہ آج احتساب کا عمل شروع ہوا ہے. عمران خان نے بہت اچھا چیلنج دیا ہے اپوزیشن کو. سو اپوزیشن میں واقعی اگر دم ہے تو وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور عمران خان کو واقعی ٹف ٹائم دیں. چلیں احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے ملیحہ نے بھی بات کی کہ چیلنج تو دے دیا ہے, لیکن عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئے جس طریقے سے باتیں ہوتی تھی کہ ہم لوٹی دولت واپس لے کر آئیں گے, اور دوسرا احتساب کے حوالے سے جس طریقے سے ابھی ملیحہ بات کر رہی ہیں کہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ تو ہوا ہے لیکن ثابت کچھ نہیں ہوتا. تو یہ انتقامی کارروائیوں کا کہیں نہ کہیں جو شکوہ اپوزیشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس میں دم تو ہے. دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ بھی کہتی ہے. بالکل وہ جس طریقے سے مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی بات انہوں نے کی, انتقامی کارروائیوں کی بات کی. دیکھیں سوال یہ بڑا سیدھا سا کہ یہ ایک ہوتا ہے پرسیپشن, ایک ہوتا ہے زمینی حقائق, ٹھیک ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹیز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انیشیٹو بہت اچھا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا خیال ہے آج عمران خان صاحب کے ورسٹ کرٹک بھی کم از کم یہ بات مانتے تو ہیں کہ بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا اس نے. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ جو ہے وہ کارکردگی کا, سنیں اصل مسئلہ کارکردگی کا ہے. وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کے سوالات ہانٹ کرتے رہیں گے پرائم منسٹر کو, ان کی ٹیم کو. ابھی آپ مجھے بتائیں نا, بڑی سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سے نیب بنا ہے 700 ارب روپیہ انہوں نے ریکور کیا, 480 بلین روپیہ 2.5 سالوں میں ریکور کیا, وہ پلی بارگین کر کے. اب نظام اتنا خراب ہے کہ پلی بارگین کر کے لوگ کیا کرتے ہیں, ایک گریڈ 17 18 20 کا بھی آدمی پیسے واپس کر کے آ کے اپنی دوبارہ سیٹ پہ بیوروکریسی میں اتنا اپنی جان بے جان ہے کہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, بلکہ پروموشن بھی لے لیتا ہے. ابھی اس نیب لاء کو تبدیل کرنے کی بات ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ کئی حوالوں سے, جس طرح اب سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھاگ گئی ہے, نیب لاء سے بھی بھاگ گئی ہے کہ نہیں. اور نواز شریف صاحب کا تو جملہ کئی دفعہ ہم دہرا چکے ہیں, جب گرفتاری سے پہلے انہوں نے کہا گیا تھا کہ جی آئیں اس کالے قانون کو بدلیں, تو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو بھگت لیا, اب آپ بھگتیں. ابھی بھی مریم نواز یہی کہہ رہی ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال پرائم منسٹر کو جس طریقے سے بہت سے لوگوں کو ہمدردی بھی ہو سکتی ہے, مشکلات ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت زیادہ ہیں, لیکن سوال گھوم پھر کے یہی آتا ہے کہ بھی پبلک کا پریشر ہے, عام آدمی اتنا تنگ آ گیا ہے سونیا کہ وہ بھی اس طرح کا وہ کہتا ہے یہ ریٹرک ہے, بھائی لوٹنا ہے تو لوٹنا ہے, مارنا ہے تو مارے, ہمیں تو بتائیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے پورے یہ کہ نہیں. آپ نے سنے ایک جملہ, وعدے جو کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. آپ نے مہنگائی کم کرنے کی بات کی تھی وہ کی کہ نہیں. وہاں پہ حکومت کی کارکردگی اور وہاں پہ مشکلات ہیں, وہ جب تک دور نہیں ہوں گی میرا خیال ہے اس طرح کے سوال اٹھتے رہیں گے. سونیا ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گی, دیکھیں اب حکومت جہاں پر کوئی اچھی چیز کرتی ہے نا, مثلا وائٹ کالر کرائم کی اب جتنی سمجھ شان صاحب بھی جانتے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب کو ہے, وہ بڑے ہی از نون فار دس اسٹف کہ وہ پکڑ لیتے ہیں وائٹ کالر کرائم کو, بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیسے اس کے تانے بانے بنے جاتے ہیں. انہوں نے پینما کیس میں بھی بڑے اچھے طریقے سے شریف خاندان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا. 5 میں سے جن 3 ججز نے کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ بنائی جائے, باقاعدہ جے آئی ٹی اس کی مزید تحقیق کرے, اسٹریٹ اوے نااہل نہیں کیا تھا میاں صاحب کو انہوں نے, تو وہ بڑا اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جے آئی ٹی بنی تو مزید بیڑا غرق ہو گیا میاں صاحب کا, پکا وہ اڑ گئے. چلیں اسی لیے وہ ان کا بھی اختلاف کرتے ہیں. یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی انہوں نے اپنے صاحب نے بنائی تھی, لیکن دیکھیں نا جے آئی ٹی چلیں مزمل سہروردی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. بس ایک میں لائن کمپلیٹ کر لوں کہ اگر ایمانداری سے کام کیا ہوتا, اگر یہ واقعی صحیح رسیدیں دے دیتے تو جے آئی ٹی کے فرشتے بھی آتے تو کچھ بھی غلط ثابت نہ ہوتا. مسئلہ تو ان کے اپنے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب, آپ ذرا کوئکلی اس پر کامنٹ کیجئے گا. جس طریقے سے بھی احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ نظام اتنا خراب ہے کہ ظاہر ہے جس طریقے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں نیب کی کارکردگی کے حوالے سے, عدالت کے بھی ریمارکس موجود ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وزن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا سارا زور جو ہے وہ نیب کو مضبوط کرنے پہ ہے, حالانکہ زور تو عدالتی نظام کو مضبوط کرنے پہ ہونا چاہیے تھا. زور نیب کو مضبوط کرنے پہ, پروسیکیوشن سے زیادہ تو دیکھیں نا جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کریں. آج آپ 100 نئی احتساب عدالتیں بنا دیں اور کہیں کہ جی ہر ریفرنس کا فیصلہ 30 دن میں ہوگا, چور کا فیصلہ ہو جائے گا کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے. تو بن چکی ہے نا مزمل سہروردی صاحب. نہیں بننا کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی دیکھیں کافی سکینڈلز آئے ہیں, ان پر کتنے ریفرنس بنائے گئے ہیں,
ان پر کتنا احتساب ہوا ہے, اپنے دور کا یہ احتساب ٹھیک کر لیں. مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے احتساب کو ایک سے کامیابی حاصل کی ہے اس سلوگن سے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مزید انکیش کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے ہر چیز کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. شاید یہ ایگزاسٹ ہو گیا, اب کہیں پرفارمنس پہ اور دوسری طرف آنا پڑے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا عمل تو جاری رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو جو پرفارمنس جس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس کی جانب بھی توجہ کرنی ہوگی. مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. ناظرین, ایک مختصر بریک کے لیے کہا جاتا ہے, بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, اب بات کر لیتے ہیں سینٹ انتخابات سے متعلق. آج بڑے اہم ریمارکس دیے گئے ہیں. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن اوپن بیلٹ پر متفق کیوں نہیں ہو رہی. ساتھ میں یہ کہا کہ آئین میں طریقہ کار درج نہیں تو پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے. احتشام صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے کس کو میسج دیا جا رہا ہے, اپوزیشن یا حکومت کو, کیا میسج دیا گیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سونیا کہ جب یہ پہلے کیس آیا تھا, اس سے پہلے جو تاریخ ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز نے یہ کہا تھا کہ بھی یہ اٹس اے پولیٹیکل ایشو, آپ یو بیٹر ریزالو اٹ پارلیمنٹ میں جائیں, وہاں جا کے کریں. ہم ہر چیز آپ کیوں آپ عدالت پہ چھوڑ دیتے ہیں. آج ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کنسنسس ہونا چاہیے, تو پارٹلی یہ بات میں سمجھتا ہوں سمجھی جا سکتی ہے. انفرنس یہی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ بہتر طریقہ ہے. ایک سب دنیا اگر چیختی ہے, خاص طور پہ چاہے بولنے کی حد کہ شفافیت نہیں ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, پیسہ چلتا ہے, منڈیاں لگتی ہیں, تو اس کو ختم کریں. وہ ایک اسٹرانگ میسج بھی ہے سب لوگوں کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کا تو طریقہ جو ہے نا, یہ 1973 کے آئین میں دیا گیا تھا. یہ انڈائریکٹ الیکشن کا ایک طریقہ ہے, متناسب نمائندگی پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے تحت ہوتا ہے. تو وہ اس کو آپ تبدیل کریں گے یا ڈائریکٹ الیکشن کرنا ہے اس وقت کر لیں. اب سوال یہ کہ اسٹیج پہ کیسے ہوگا, 2/3 میجورٹی چاہیے امینڈمنٹ لانے کے لیے کانسٹیٹیوشن, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ صدارتی ریفرنس آپ نے دیکھا کہ وہ 3 ماہ پہلے وہاں لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں. اب سوال یہ ہے کہ جی اس کے نتائج کیا نکلیں گے. دیکھیں, یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس جو ہے نا, وہ کلاسک کیس ہے, وہ صادق سنجرانی والا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ نو کانفیڈنس موشن میں بھلیا آپ کو یاد ہے کہ 64 لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی. کن کو؟ یہ اپوزیشن کے لوگوں کو. 53 ووٹ نکلے, 53 نکلے تھے اور 3 ووٹ کم تھے, اور ان کے ہاتھ پاؤں آج تک پھولے ہوئے. ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ وہ 14 لوگ آج تک وہ ڈھونڈتے ہیں. ویسے 12 تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے جس سے ہم کل بات کر رہے تھے. انہوں نے سزا نہیں دی, کوئی ایکشن نہیں لیا. دیکھیں, اب سوال یہ ہے کہ جی اب آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہاؤس ٹریڈنگ کو ختم کرنا ہے, شفافیت لانی ہے. ہونا تو چاہیے کہ جی آپ اس کو جلدی ختم کریں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر پہ بھی ایک قسم کا انہیں بھی فکر ہے کہ جی یہ منڈی لگے گی, ہمارے بندے بھی مال کھائیں گے, یہ نہ ہو کہ مارے جائیں. 20 بندوں کو پہلے ایم پی او کو فارغ کر چکے ہیں, آپ کو یاد پچھلی دفعہ ہوا تھا. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ طریقہ تو اب بہترین تو اچھا بائی دی وے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. اس کی وجوہات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک طرف تو چلیں آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں نہیں ہے, تو دوسری طرف یہ ایلیمنٹ بھی تو ہے نا کہ ایک لیجسلیٹر کو اب دیانتداری کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرنے دیں اس کو. اس میں بھی بات میں وزن ہے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ ہمارے معاشرے میں فٹ ان نہیں ہوتی, باہر کے ممالک میں ہوتا ہے, یہاں تو ضمیر فروشی اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اب سوال یہ کہ اس کا فائنل کیا ہے, اس کو کوئی مانے گا نہیں مانے گا, میرا خیال ہے بحث چلتی رہے گی. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پرائم منسٹر صاحب وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جی گیند جو ہے اپوزیشن کے کورٹ میں چلی جاتی ہے, پھر یہ ان کے کورٹ میں گئی. میں ویسے دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی. آج جو بڑی امپورٹنٹ بات اٹارنی جنرل نے بھی کی کہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی, سوری آپ کی بات کٹی, انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ بھی یہ کیوں نہیں کرتے, یہ اپنا کنسنسس کیوں نہیں ہو رہا, تو اٹارنی جنرل نے کہا جی سیاست ہو رہی ہے. اور 2010 میں دیکھیں جس وقت 18ویں ترمیم آئی تو وہ ہی اسپاٹ آن ود ہز انالیسس کہ اس وقت آپ کو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف کوئی شک لے آنی چاہیے تھی نا. اس وقت آپ لے کر نہیں آئے. باتیں آپ بہت کرتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نعرے لگاتے تھے کہ ہم ہر صورت یہ کریں گے, اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے سینٹ الیکشنز میں. لیکن آج جب بات آئی ہے پریکٹیکلی ترمیم کرنے کی تو بھاگ گئے ہیں. اسی طرح نیب میں ترمیم کرنے کی بات, ویسے آپ کہتے ہیں نیب کالا قانون ہے, نیب بری, نیب غلط, لیکن جب پریکٹیکلی عمران خان کہتے ہیں کہ آئیں پھر نیب میں ترمیم کر لیتے ہیں نیب قانون میں, تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. اسی طرح ہر چیز جہاں عمران خان کہتے ہیں کہ آپ آئین میں آئیں ترمیم کرتے ہیں تاکہ لڑائی ونس اینڈ فار آل ختم ہو, وہاں پر یہ ساتھ نہیں
دیتے. عمران خان کہتے ہیں کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے وہ سارا جو فورن فنڈنگ کیس کی ہیئرنگ ہو جس پہ میں بھی بیٹھوں, نواز شریف کی پارٹی بھی بیٹھے, زرداری کی پارٹی بھی بیٹھے, فضل الرحمان کی پارٹی, تمام سربراہان بیٹھے. وہ تو کلیم کرتے ہیں ان کو تو کوئی ٹکا نہیں دیتا, مجھے تو لوگوں نے پیسے دیے, یہ حکومتوں سے پیسہ لیتے ہیں. اور خان صاحب کی یہ بات واقعی درست ہے کہ 40,000 میں نے ایسے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ڈونرز کی تفصیل میں نے تو آپ کو دے دی کہ یہ پی ٹی آئی کو پاکستانی عوام پیسہ دیتی رہی ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے. آپ تو 10 بھی نہیں لا سکتے, تو اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. چلیں مزمل سہروردی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. مزمل سہروردی صاحب, اب حکومت بات تو کر رہی ہے کہ ہم آئینی ترمیم لے کر آئیں گے پارلیمنٹ میں, اگر یہ معاملہ آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تیاری کیا ہے؟ اس وقت ماحول ایسا ہے کہ اپوزیشن حکومت مل بیٹھ کر آئینی ترمیم کر سکے یا اپوزیشن تعاون کر سکے؟ حکومت کی تیاری ہے کوئی؟ میرا نہیں خیال اس وقت پاکستان کا سیاسی ماحول جو ہے وہ کسی آئینی ترمیم کے لیے اس وقت تیار ہے, اور حکومت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپوزیشن سے بات کر سکے, اور اپوزیشن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ بات کر سکے جب تک کہ کوئی تھرڈ فورس دونوں کو اکٹھی نہ بٹھا لے. لیکن میں ایک بات شام صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, پاکستان کی جمہوریت کا جو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایم پی ایس کی منڈی لگتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو آمریت ہے اور جو خاندانی وراثت ہے, اور جس طرح آپ کہتے ہیں ایم پی اے تو مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتا, لیکن جو سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے وہ اپنے دوست کو, بھائی کو, اپنے انویسٹر کو ٹکٹ دے سکتا ہے, اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. ایک بندے نے آ کر سیاسی پارٹی کے سربراہ کو 10 کروڑ روپے دے کر ٹکٹ لے لیا, اب آپ کہتے ہیں ایم پی ایس اس کو ضرور ووٹ ڈالیں کیونکہ اس نے سربراہ کو پیسے دے دیے. ایم پی ایس کون ہوتے ہیں مانگنے والے؟ لہٰذا یہ ون سائیڈڈ ترمیم نہیں چل سکتی. اگر اس ملک میں واقعی کوئی خدمت کرنی ہے جمہوریت کی تو ٹکٹوں کی تقسیم کا نظام شفاف بنانا پڑے گا الیکشن کمیشن کو. ڈاکٹر فاروق ستار کتنی بڑی کیجولیٹی اس بات کی بنے کہ اپنے ایک عزیز کو, دوست کو انہوں نے ٹکٹ دیا اور آج بیچارے سیاست سے آؤٹ ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاسی پارٹیوں کے لیے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں ایم پی ایس کی مشاورت ہونی چاہیے. جو کینڈیڈیٹس ایم پی ایس کو قبول ہیں پارٹیوں کو انہیں ٹکٹ دینی چاہیے, نہ کہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ کروں گا اور یہ تمام ایم پی اے میرے مظاہرے ہیں اور میری مرضی کے تحت ان کو ووٹ دینے کے پابند ہوں گے کیونکہ یہ میرے ٹکٹ میں آئے ہوئے ہیں. صحیح, آئین نے انہیں اپنی مرضی سے ووٹ دینے کی اجازت دی ہے, آپ ان سے یہ اجازت بھی چھین لینا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ بن چکی ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ اس کو ٹیلی فون کال پہ پارلیمنٹ کو چلاتے ہیں. مزمل صاحب آپ کو ایک جملہ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے. دیکھیں جو 4 لوگوں کے نام آئے ہیں نون کی طرف سے, راجہ ظفر الحق صاحب کا نام آیا, زبیر صاحب کا نام آیا, پرویز رشید اور رفیق رجوانہ. اطلاعات یہ ہیں کہ پارٹی کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں سخت ریزرویشن ہے کہ بھی یہ بندے کہاں سے آپ نے اپنے طور پہ طے کیا ہم سے پوچھے بغیر؟ جی نہیں تو جو پیپل پارٹی ٹکٹیں دے گی وہ کیا زرداری صاحب اپنے ورکر سے پوچھ کر, اور جو عمران خان صاحب ٹکٹیں دیں گے وہ کیا پی ٹی آئی کے میرا مطلب ہے کارکنوں سے جا کر سے منظور کرائیں گے؟ تو جو فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹکٹیں دینی ہیں وہ بھی کیا مرضی سے 2 ٹکٹیں دے دیں گے اپنے کارکنوں کی؟ بالکل, اس ہم میں سب رنگے ہیں. ہمیں کم از کم یہ بات کرنی چاہیے کہ اس ملک میں جب تک ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ شفاف نہیں ہوتا, چاہے وہ کونسلر کا ہو, ایم پی اے کا ہو, ایم این اے کا ہو, جب تک اس میں آمریت ختم نہیں ہوگی تب تک جمہوریت میں جمہوریت نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احتشام صاحب کوئکلی ذرا کامنٹ کیجئے گا. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی چاہتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا موقف الگ ہے. خطرہ کس کو ہے, حکومت کو یا اپوزیشن کو؟ دیکھیں خطرہ دونوں کو ہے, خطرہ دونوں کو ہے. اور معذرت کے ساتھ ہم تو کہتے ہیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں اخبار نویس سینک ہوتے ہیں, کوئی سلور لائننگ نہیں دیکھتے. مجھے کوئی شبہ شک نہیں ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جناب اس میں پیسہ نہ چلے. پہلے کی نسبت زیادہ پیسہ چلے گا. اور آپ دیکھ لیں جو طریقہ واردات طے کر لیا گیا کہ جی پیسہ دے کے آپ سینیٹر بنیں اور پھر وصول بھی کریں اور اپنی سیاست بھی چمکائیں, اور پھر پارٹی لیڈر جن کو آپ دیں گے پیسہ ان سے مال وصول کرنے کے نئے نئے طریقے بھی ڈھونڈیں. تو ٹھیک ہے ملیحہ, کوئکلی پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے, واقعی ٹرانسپیرنسی لانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ واقعی ان دا لٹرل سینس آف دا ورڈ ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں, اعتماد کی تو بات نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب کے پی گورنمنٹ بھی تھی پچھلی, جو صوبائی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی, تو وہ بھی کوئی بہت واسٹ میجورٹی سے نہیں آئی تھی پی ٹی آئی. اس وقت بھی بڑا تھوڑا سا مارجن ہی تھا. اس کے باوجود عمران خان ٹک دا رسک
He took the higher road and he kicked those 20 MPs out who underwent violation. So बात ये है कि ये बड़ा चार जरूरी वजीरों होता को है। बाय द वे इस गवर्नमेंट में भी 4 वजीरों को फारिग किया उन्होंने जब देखिए, इख्तिलाफ हो रहा था वो महमूद खान के खिलाफ जो बात करते मैं थे। तो कहती हूँ जिस वक्त ऑपोजिशन ये कहती है ना कि हमारी विच हंटिंग हो रही है, हम पर जुल्म हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछती हूँ कि फिर अलीम खान क्या नून लीग से या पीपल्स पार्टी से हैं जो जेल में गए थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही? सिप्तैन जो पीटीआई के अपने हैं, वो कोई मतलब देखे ना, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ है जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। सही, ठीक है। अब हुकूमत ये चाहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए आईनी तरमीम की जाए। छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। देखें कि ये जो हम देखते हैं कि कमीशंस भी बने, इंक्वायरी कमीशंस बने, रिपोर्ट्स पब्लिक हुई, एटलीस्ट चलें शफाफियत की तरफ एक कदम तो बढ़ा है ना। मैं कहती हूँ आप इमरान खान की नियत पे 100 दफा शक करें कि वो डरे हुए हैं जी, उनके लोग ना दाएं बाएं हो जाएं, लेकिन चलें वो अगर शफाफियत की बात करते हैं तो फॉर आर्गुमेंट से होना चाहिए। मुजम्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। मलिया ने बात की है अलीम खान की और सप्तान की जी, तो वो दोबारा नैबज़दा होने के बावजूद रेफरेंस भी उन पर दायर हैं, फिर भी पंजाब काबीना में बैठे हैं और वजीर बने बैठे हैं, जबकि बात तो ये थी कि जिस पर इल्जाम लग जाए तब तक जेर समात है और वो उसके बावजूद काबीना में बैठे हैं। वो खान साहब के मौकफ को इतना सपोर्ट नहीं करती है बात। सही, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक, मज़ीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब जरा बात कर लेते हैं पीडीएम की। अपोजिशन के इस्तीफे की डेडलाइन जो वजीर आजम को दी गई थी वो तो गुजर गई है, लेकिन अब सबकी नजरें इस पर हैं कि आगे होगा क्या, पीडीएम फैसला क्या करेगी। एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो आज मरियम नवाज ने कहा है कि बिलावल जो तजावीज़ देंगे तो फिर देखेंगे कि प्लान क्या है, लेकिन इस्तीफों के ऑप्शन पर उन्होंने ये कहा है कि इस्तीफे देने चाहिए। ये चाहिए से मुराद क्या है? चाहिए कहना शुरू कर दें तो वो कहते हैं कि आप पोलाइटली अपने दोस्त को या अपने मैसेज दे जो अब साथी हैं उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि भी देखें ये नहीं हो सकता। अब देखें बात यह है कि इन हाउस चेंज की जो बिलावल भुट्टो साहब बड़ी बात करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, उनके वालिद साहब भी यही बात करते रहे हैं। दो राय हैं इस बारे में। एक तो यह है कि जी हुकूमत बचानी है, ऐसा नहीं हो सकता, निज़ाम को बचाना है, बकौल उनके सिस्टम को बेहतर करना है, नहीं हो सकता। अब ये चीज़ें रोशे रोज़न की तरह ये आया हो गई हैं कि अब ये उन्होंने इस्तीफ़े नहीं देने। अब सवाल ये है कि जो फ़ैसले किए गए थे बड़े पैमाने पे और जिसको कहना चाहिए यकीन के साथ फ़ैसले किए गए थे वो मामलात बहुत दूर चले गए। बिल्कुल। अब ये कि मरियम साहबा और इसी तरह आपने देखा जुंजलाट में जो परसों बयान दिया था फजल रहमान साहब ने कि जी कोई बात ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, 4 फरवरी को होंगे, एक बंदा बात करे। मतलब यह है कि आवाज़ें आना शुरू हो गई, दबे लफ्ज़ों में भी इख्तलाफात और ओपनली भी इख्तलाफात, लेकिन एक बड़े शरीफाना अंदाज में। एक होता है कि जिस तरीके से अपोजिशन और हुकूमती लोग एक दूसरे को ललकार के तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं ना, हजीमत का निशाना, तनकीद का निशाना, वो नहीं है, लेकिन इन सो मैनी वर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई और पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल एक तरफ कर लिया, अब नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं सिस्टम बचाने के लिए, शायद उनके लिए मामला। अब 2-3 दिन तो जिस तरीके से मौलाना साहब ने गुस्से का इजहार किया, पिंडी मार्च करेंगे, ये करेंगे, अब वो कह रहे हैं जी कल उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम हमारे लोग हैं, हम उनके साथ हमारे गिले शिकवे हो सकते हैं। कहने वाले लोग कहते हैं कि शायद वो भी रीच आउट हो गए हैं या ये कि वो भी मार्जिनलाइज हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। अहम सवाल यह है कि भी जो आप एक पैगाम लेके गए थे, जिस इत्तेमाद के साथ आप अपने ये सोच के गए थे कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना है, वो दूर चला गया मामला। बिल्कुल, इमरान खान के लिए मुश्किलात अंदर से हैं, आपसे नहीं है। फजल रहमान साहब का ये जो भीगी बिल्ली वाले बयान है ना, ये तो बिल्कुल वही है जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि बंदा मजाक भी ना करे, तो उनका तो बिल्कुल वो हिसाब है कि बिल्कुल वो हार चुके हैं। और वैसे भी इन द फर्स्ट प्लेस मरियम को और फजल रहमान साहब को तो सबसे कम शोर मचाना चाहिए था। बिलावल के पास फिर भी एक मॉरल अथॉरिटी थी बात करने की कि वो कम से कम पार्लियामेंटेरियन तो हैं, कम से कम एमएलए तो हैं। एग्जैक्टली अब मरियम और फजल रहमान साहब तो खुद ना एमपीए हैं, ना एमएनए हैं, ना काउंसलर हैं फॉर दैट मैटर इस वक्त। तो इनका शोर मचाना बहुत गलत था, इन्होंने बहुत गलत हाइप क्रिएट की थी। इनको चाहिए ये था, वाकई अगर ये अवाम के सगे थे, इनको चाहिए था ये महंगाई पे बात करते,
ان کو چاہیے تھا یہ عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. حکومت کی جو نہ کر کے دیکھیں دس واز ون آف دی ریزن مس گورننس پہ, ہاں جی, اور مس گورننس پہ بات کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ نا بدقسمتی اپوزیشن کی یہ ہے کہ عمران خان حکومت کی جو مس گورننس ہیں, جو گورننس میں کمزوریاں ہیں, ان کو دیکھ کر بھی وہ اپوزیشن کو مسیحا کے طور پر نہیں دیکھتے. بات یہ کہ ملیہ کہ ان کو پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دینے کی بجائے انہوں نے عمران کو گرانے کی باتیں کی جس سے ان کو نقصان ہوا, جس سے عوام وہ کامیاب نہیں ہوئے. بالکل بات یہ ہے کہ عوام ان سے ہی تو تنگ آ کر عمران خان کے پاس آئی تھی. تو اب اتنی بیوقوف عوام بھی نہیں ہے, کدھر جائیں گے, اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے عوام کہ وہ 2 سال کے اندر عمران خان سے اتنی تنگ آ جائے کہ وہ کہے کہ جی اب جنہوں نے 50 سال میں بیڑا غرق کیا ہے ہم آئیں 2 سال میں عمران خان وہ 50 سالہ بیڑا غرق کا علاج نہیں کر سکے, لہٰذا ہم واپس انہی کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے 50 سال میں بیڑا غرق کیا. سو اس وقت جو کرنے کی چیز ہے وہی بات ہے کہ عمران خان اپنی گورننس ایشوز پہ فوکس کریں, اور آج جو انہوں نے چھکا لگایا ہے, جو اپوزیشن کو کہا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم واپس کریں, میں آج استعفیٰ دے دوں گا. اس سے کلیئر کٹ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عمران خان کو اپنے اقتدار کی کوئی بھوک نہیں ہے. وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے ان کو آج بھی یاد ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں, اور آئی ہوپ کہ وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا. چلیں مزمل سہروردی صاحب, اب لانگ مارچ ہوگا یا پھر تحریک عدم اعتماد, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کون اپنا موقف منوانے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان پہلا جو راؤنڈ تھا وہ تو حکومت نے جیتا ہے, اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ دی لاس از آلویز آرفن. تو یہ جو اب شکست ہے, شکست تو ہمیشہ یتیم ہوتی ہے, والدین تو صرف جیت کے ہوتے ہیں نا. تو یہ شکست جو پہلے راؤنڈ میں ہوئی ہے پی ڈی ایم کو, یہ تو سب راؤنڈ ہم سب اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں. نہ وہ پریکٹیکلی وہ اسٹرینتھ شو کر سکے جن کی وہ دعویٰ کر رہے تھے, نہ وہ گورنمنٹ کو وہ ٹف ٹائم دے سکے, نہ جو ٹائم لائنز انہوں نے طے کی تھیں وہ کر سکے. گورنمنٹ نے سینٹ الیکشن سے انہیں سرپرائز کیا, ضمنی الیکشن سے انہیں سرپرائز کیا, اور انہیں اپنی باتوں سے واپس جانے پر پولیٹیکل چالوں سے مجبور کیا. لیکن نا ضمنی الیکشن جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہے وہ سرپرائز تھا پی ڈی ایم کے لیے کہ اب مشکل میں تھے لڑیں یا نہ لڑیں. سینٹ الیکشن 1 ماہ پہلے کرانے کا اناؤنس کر کے بھی انہوں نے پی ڈی ایم کو سرپرائز کیا, لڑیں یا نہ لڑیں. ساری ٹائم لائنز انہوں نے پی ڈی ایم کی الٹی کر دی, جسے کہتے ہیں ساری تدبیریں الٹی کر دی. اب سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. پہلا راؤنڈ عمران خان نے جیتا ہے اور بہت کلیئر اور بڑی کلیئر وکٹری سے جیتا ہے, لیکن سیاست کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا کوئی راؤنڈ بھی آخری راؤنڈ نہیں ہوتا. بالکل یہاں بھٹو مرنے کے بعد بھی زندہ رہ جاتا ہے, اور نااہل ہونے کے بعد بھی نواز شریف کا ووٹ. چلیں احتشام صاحب کوئکلی ذرا آپ کی طرف آؤں گی. مزمل سہروردی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. احتشام صاحب, آج نون لیگ کے کچھ ناراض جو اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے. فارورڈ بلاک کی خبریں تو پہلے ہی آ رہی تھی, کتنا تشویشناک ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو خبریں آتی رہی تھیں کہ کسی نہ کسی حد تک پی ایم ایل این کے لوگوں نے ان کو منانے کی کوشش کی, بات نہیں مانے. آج میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, یہ 5 لوگ جلیل شرق پوری صاحب ہیں, اشرف انصاری, اچھا اس کے بعد نشاط ڈھابہ ہے, ہادی یونس ہیں, اور مقبول احمد نیازی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سارے لوگ ہیں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اور ایک چیلنج جو بات ہو رہی ہے, مالیہ چیلنج کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے بھی آج ایک چیلنج دیا ہے کہ مریم صاحبہ اگر آپ کہتی ہیں کہ ہم استعفے ہم دیں گے تو آپ استعفے دیں, ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں استعفے, آ جائیں آئیں استعفے دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی ان کو دباؤ میں لے آئیں جا کے. اب سوال یہ کہ یہ اب استعفوں کی سیاست سے تو اب بڑا واضح طور پہ سامنے آ گئی باتیں کہ کسی کو وارہ نہیں کھاتا استعفے دینا, ٹھیک ہے نا. 40-45 کروڑ آپ کو شیخ رشید کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ پیسے لگیں گے تو پھر بندہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا وہ جیت کے الیکشن آئے گا, ٹھیک ہے نا. وہ تو دور کی بات رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ جی اب آپشن, میرے خیال میں جو آپشن ہے وہ کیا رہ گئے ہیں. دیکھیں 2.5 سال میں جو بار بار کہا گیا, اب کہاں پہ اتنی اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی, بلنڈر ہوا, یا وہ کہتے ہیں فرینچ میں فوپا ہوا کہ منزل ان سے اتنی دور چلی گئی ہے. میرے خیال ہے ان کو اپنی حکمت عملی واضح کرنی ہوگی, اور بنیادی ایشوز جو ہے نا, جو واقعی ایشوز ہیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہوگا. معذرت کے ساتھ احتشام صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ طرز کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر اینالسٹ مزمل سہروردی صاحب, ملیحہ ہاشمی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام